बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम देखने जा रहे हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर की रसा में जो अशार कहे हैं अहमद शौक़ी ने, उसके बारे में हम देखेंगे। पहले अहमद शौक़ी का तारुफ़ देखेंगे कि अहमद शौक़ी कौन है। अहमद शौक़ी जो कि जदीद दौर के शुआरा का अमीर है, काहिरा में 1870 में एक मालदार घराने में पैदा हुआ। उन्होंने क़ानून और अदब की तालीम फ़्रांस में मुकम्मल की और जब पहली जंग अज़ीम वाक़ हुई तो अंग्रेज़ों ने उन्हें स्पेन जिला वतन कर दिया और जब काहिरा वापस आए तो अदबियात में मशगूल हो गए और अपनी कौम का तक़र्रुब हासिल कर लिया। और इसमें हाँ जी क्या ओए बेबी उठाओ यहाँ से सारा कुछ, चलो मैं उठाओ मेरी वीडियो। और शायरी में कमाल ज़ाहिर हुआ तो 1927 में शुआरा के इमाम के तौर पर उनकी बैत कर ली गई। अहमद शौक़ी जो हैं उन्होंने अपनी शायरी में सियासी, मुआशरती, तारीख़ी और दीनी मौज़ूआत को अपनाया है और उन्होंने कई ड्रामे भी मंजूम किए हैं, जिसकी वजह से वो अदब अरबी में शायरी की जो ये सिन्फ़ है, ये जो किस्म है, इसके अलंबरदार बन गए हैं, इसके लीडर बन गए हैं। 1923 में आपकी वफ़ात हुई और जो दर्ज अशार हैं उन्होंने एक ऐसे कसीदे से लिए हैं जो कि अहमद शौक़ी ने एक ताज़ियती इजलास में पढ़ा था और वो ताज़ियती इजलास मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वफ़ात पर काहिरा में मुनक़िद हुआ, जिसमें ये अशार शायर ने कहे। शायर कहता है, या कुद्सु ए बैतुल मक़दस, हय्य तैयार कर मिन से रियादी का अपने बागों में से, अपने गुलिस्तानों में से, रबवतन एक बड़ी जमात, ली के लिए नज़ीली मेहमान उतरने वाला, तुर्बिका तेरी खाक पर, वारतफ़िल और मना भी लिखाई उसकी मुलाकात। ए बैतुल मक़दस, अपनी खाक पर उतरने वाले मेहमान के लिए अपने गुलिस्तानों की एक कसीर जमात को तैयार कर और उसकी मुलाकात को, यानी वो मेहमान जो उतरने वाला है, मेहमान से मुराद यानी जो उस पर उतरने वाले का मतलब है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, क्योंकि मौलाना मोहम्मद अली जौहर को वहाँ दफन किया गया था। तो कहता है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर की जो मुलाकात है वो तुझसे मिलने वाले हैं, आकर उसको तुम शान व शौकत से मनाओ। हुआ वो मिन से सुयूफ़ी तलवारें अल्लाह ताला की जल्ला जलालुहु बुज़ुर्ग बरतर, वो अल्लाह बुज़ुर्ग बरतर की तलवारों में से एक तलवार है। साथ बेटे पीछे हो जाए मेरी जान, आप इधर आ जाओ ना सामने। आओ या मिन से सुयूफ़ी तलवारें अल हिंदी हिंदुस्तानी इंदा ख़दाई अपने फ़ैसले के वक्त। बेटा उठ जाओ मेरी जान, इस अल्लाह ताला खैर फरमाए। बेटे आप सब पीछे उठो मेरी जान, सादी बेटे बुक फाड़ देनी है आपने, उठो मेरा बच्चा उठो। इस वक्त मेरे हालात जो है ना वो देखने वाले हुए हैं। एक मेरी गले में बाहें डाल के खड़ी हुई है और एक इधर उधर बैठ के किताब के सफ़ों को उलट पलट किए जा रहा है। हुआ मिन सुयूफ़िल्लाहि जल्ला जलालुहु, वो अल्लाह बुज़ुर्ग बरतर की तलवारों में से एक है। औ मिन सुयूफ़िल हिंदी इंदा क़दाई, या अपने फ़ैसले के वक्त हिंदी तलवारों में से एक है। फ़तहन नबीय्यु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल दिया, लहू उनके लिए, मुनाखा बुराक़ी, अपने बुराक की जाए अकामत, यानी उसके रहने की जगह, मुनाखा रहने की जगह, बुराक़ी अपने बुराक की। व मारिज तशरीफ़ी, जी बेटे सोने, आपने सोना है मेरे बेटे ने, छो जाओ पीछे, आप भी पीछे हो जाओ। आप कहाँ है मेरे बेटे की चूक, व मारिज तशरीफ़ मिन इसराही, और शब इसरा की बुलंद मरतबा सीढ़ियाँ। मारिज तशरीफ़ी
بلند مرتبہ سیڑھیاں من اسرائی شب اسرا کی، باطل حقوق الشرقی من اعمالہ، باطل وہ ایک ایسا ہیرو ہے، حقوق الشرقی کے مشرق کے حقوق، من اعمالہ اس کا بوجھ ہیں، وقضیت الاسلامی اور فیصلہ اسلام کا، معاملہ اسلام کا، من اعمالہ اس کے اعمال میں سے، اس کی من آبائی ابا کہتے ہیں ذمہ داریاں، اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ وہ ایسا بطل جلیل ہے، وہ ایسا ہیرو ہے کہ مشرق کے حقوق اس کا بوجھ اور اسلام کا معاملہ اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ النیل دریائے نیل، یذکر یاد کرتا ہے، فی الحوادث حادثات میں، صوتہ اس کی آواز کو، والترک اور ترک لا ینسونا نہیں بھول سکتے، نہیں بھلا پاتے، صدق بلائی ہی اس کی آزمائش میں، اس کی سچائی کو، اس کی بہادری کو، اس کی دلیری کو، اس کی شجاعت کو۔ آپ نے کیوں کیک ایسے پھینکا؟ دیکھو سارا بیبی نے بکھیر دیا، اٹھاؤ اس کے اندر ڈالو سارا کیک۔ فی الحال ادھر پیچھے دیکھیں کیا ہو رہا ہے آپ کو۔ ہاں جی، ہم دیکھ رہے تھے کہ دریائے نیل حادثات میں اس کی آواز کو یاد کرتا ہے، اور ترک اس کی آزمائش کی سچائی کو، آزمائش کی دلیری اور شجاعت کو بھلا نہیں پاتے۔ قل کہہ دو، للزعیم محمد، لیڈر محمد سے، قائد محمد سے، محمد علی مطلب اس سے مراد ہے محمد علی جوہر، محمد علی جوہر قائد سے کہہ دو، نزل العصا اتر آئی ہے اداسی، بن نیلی دریائے نیل پر، وستولا اور چھا گئی ہے، علی بطحائہ اس کی وادیوں پر۔ قائد محمد علی سے کہہ دو کہ آپ کے جانے کے بعد، آپ کے اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد، آپ کی رحلت کے بعد دریائے نیل پر غم اور الم اتر آیا ہے، اور اس کی وادی پر پوری طرح سے چھا گیا ہے۔ نم سو جا فی جوار اللہ، اللہ کی جوار میں، اللہ کی ہمسائے میں، ماں نہیں ہے بکا تو، غربت اجنبی۔ پھر یہ بھی وہ اسی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ محمد علی جوہر سے کہہ دو، ایک تو یہ کہ دریائے نیل اداسی اس پر چھا گئی ہے، اس پر غم و الم کی کیفیت ہے، آپ کے جانے سے اس کی وادی پوری طرح اس کی لپیٹ میں آ گئی ہے، اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ اے محمد علی جوہر، تو اللہ کے جوار میں، اللہ کے پڑوس میں پرسکون سو جا، کیونکہ تو اجنبی نہیں ہے، فی ذلی بیتن، فی میں ذلی سایہ، بیتن گھر کا، انتا تو من ابنائی جس کے بیٹوں میں سے، ایک ایسے گھر کے سائے میں کہ جس کے تو بیٹوں میں سے ہے، کہ تو اس کا آج کے لیے اجنبی نہیں ہے۔ اے محمد علی جوہر، تو اللہ کے پڑوس میں پرسکون ہو کر سو جا، تو ایک ایسے گھر کے سائے میں ہے کہ جس میں تو تیرے لیے کوئی اجنبیت نہیں ہے، کیونکہ تو اس کے بیٹوں میں سے ہے۔ جی بیٹا آپ اس سے لے لو نا بھیا سے، دیکھو اس نے کتنا گن مچایا میری جان۔ افتہ بدفن کا، فتویٰ دیا تیرے دفن کا، اندہ سیدۃ القریٰ، سید القریٰ سے مراد ہے بیت المقدس، بیت المقدس میں تیرے دفن کا فتویٰ دیا مفتی نے، ایک ایسے مفتی نے، ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فی افتاحی اس کے فتویٰ دینے میں، کہ جس کے فتویٰ دینے میں اللہ نے خود ارادہ فرمایا، بیت المقدس میں تیرے دفن کرنے کے لیے ایک ایسے مفتی نے فتویٰ دیا جس کے فتویٰ دینے میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا۔ بلدن، یہ ایک ایسا شہر ہے، بنوہ اس کے بیٹے، الاکرمون بہت معزز ہیں، قصورہم ان کے محل، ان کے محلات، وقبورہم اور ان کے قبورہم اور ان کے مقابر، مقبرے، وقف ہیں، علی نزلائہ اپنے مہمان بننے والوں کے لیے۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جس کے بیٹے بہت معزز ہیں، ان کے محلات اور ان کی قبریں، جن کے محلات اور جن کی قبریں اپنے مہمان بننے والوں کے لیے وقف ہیں، ایسے معزز بیٹے ہیں، ایسا شہر ہے جس کے بیٹے بہت معزز ہیں، اور ان کے محل اور ان کی جو مقبرے ہیں، ان کی قبریں مہمان بننے والوں کے لیے وقف ہیں۔ قد عشت، تو زندہ رہا، تنصرہ تم نے اس کی مدد کی، وتمنح اہلہ اور عطا کیا اس کے رہنے والوں کو، عون مدد۔
تو جب تک زندہ رہا تو نے اس بیت المقدس کی مدد کی اور اس میں رہنے والوں کی بھی مدد کی. فکیفہ پس کیسے تکون تو ہو سکتا ہے من غربائی اس کے اجنبیوں میں سے, تو کیسے اس کے لیے اجنبیوں میں سے ہوگا. ہاں جی, اب ہم اس کو پھر سے دیکھتے ہیں شاعر کی مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں جو شاعر نے کہا. شاعر کہتا ہے تاریخی شخصیت ہیں یہ, ان کے بارے میں شاعر اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. کہتا ہے اے بیت المقدس تیری مٹی پر آج ایک مہمان آنے والا ہے, تیری مٹی پر ایک خاص شخصیت آنے والی ہے, تو اس شخصیت کو اپنے اندر آنے کے لیے, اس کی ملاقات کے لیے تو کیا کر کہ تو اس کی ملاقات کا ایک جشن منا کہ ایک معزز مہمان, ایک تیرے لیے آواز اٹھانے والا, ایک ایسی شخصیت جو تیرے لیے بولنے والی تھی, وہ تیرے اوپر اترنے والی ہے. تو اپنے جو تیرے ریاض ہیں, اپنے جو تیرے گلشن ہیں جو خوشبوؤں سے مہکے ہوئے ہیں, ان کو تو سجا دے, تو ان کو تیار کر دے, اپنے گلشنوں کو سجا دے, یعنی اس کی ملاقات کی تیاری کے لیے, اس کی تاکہ اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہو جائے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ عام طور پر ایک شخص کو جب دفنایا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر جو شخصیات ہوتی ہیں بڑی بڑی, ان کی قبروں پر پھول ڈالے جاتے ہیں. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ تو صرف پھول ہی نہیں, تو اپنے شہر کے جو گلستان ہیں ان کی ایک کثیر جماعت تیار کر دے. یعنی یہ اس عظیم شخصیت کا ایسا مرتبہ ہے, ایسا یہ عالی مرتبہ شخص ہے کہ اس کے لیے صرف پھول ہی ہونا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے پورے گلستانوں کی ایک جماعت تیار کی جائے جو اس کا استقبال کرے. پھر اس کی مٹی میں اس کو دفن کیا جائے اور پھر اس کی ملاقات کا جشن منا جائے ان پھولوں کو تیار کر کے. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہستی ہے یہ ایسی ہستی ہے کہ جو بہت ہی دلیر اور بہت ہی بہادر تھے. وہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے. جیسے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا نا, کہ انہوں نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور بہت سی فتوحات ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے دی, تو ان کو اللہ تعالیٰ کی تلوار کہا جاتا تھا. تو اسی طرح جیسے انہوں نے بہت سی فتوحات کی, تو امام مولانا محمد علی جوہر نے بہت سے مقامات پر اپنی آواز کو اٹھایا اور مسلمانوں کو فتح یاب کیا, مسلمانوں کو فتح دلائی مختلف مقامات پر. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. یہ وہ تلوار ہے جو نہ تو کسی کے آگے جھکتی ہے, نہ یہ ٹوٹتی ہے, اور اس میں نہ ہی کوئی لچک ہے. جب یہ اپنے مقصد پر, جب یہ اپنے مطلب پر اڑ جاتے ہیں تو یہ اپنا مقصد حاصل کر کے رہتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہیں کہ یہ ایسی تلوار نہیں ہے جو جھک جائے گی, یہ ایسی تلوار نہیں ہے جو ٹوٹ جائے گی, بلکہ جو یہ بات سوچ لیتے ہیں, جب یہ مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں تو ان کی آواز کو کوئی بند نہیں کر سکتا, ان کی آواز کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ ان کے لیے ہر فیصلہ اور اچھا فیصلہ کروا کر رہتے ہیں. تو کہتے ہیں اللہ کی تلواروں میں سے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہندی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. یعنی ہندوستان سے, ایک تو ان کا تعلق ہندوستان سے تھا اس وجہ سے, اور دوسرے نمبر پہ ہندی تلوار بہت تیز تلوار ہوتی ہے کہ وہ فوراً جب وہ کسی کے اوپر وار کیا جاتا ہے اس سے, تو وہ فوراً اس کا فیصلہ کر دیتی ہے, یعنی اس کی زندگی یا موت کا فیصلہ کر دیتی ہے. جس کے اوپر چلتی ہے اس کا سر قلم کر کے رکھ دیتی ہے. تو یہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اپنی تقدیر اور فیصلے کے وقت اپنے فیصلے پر ایسے ڈٹے رہتے ہیں, ایسے قائم رہتے ہیں کہ جیسے کہ ہندی تلوار فوراً اپنے سامنے آنے والے شخص کا فیصلہ کر دیتی ہے, کہ جان تو دے دیتی ہے مگر اپنا اعلان قائم رکھتی ہے کہ میں غلامی کی سرزمین پر جان نہیں دینی, بلکہ مجھے تو اس خاک میں رکھ دیا جائے. چنانچہ محمد علی جوہر جو ہیں ان کو وہیں سپرد خاک کیا گیا جہاں پر وہ چاہتے تھے. لیکن انہوں نے ہندوستان میں جو غلامانہ ذہن کے لوگ تھے, غلامانہ رعایا تھی, اور جو ان پر حکمران جو تسلط قائم تھا حکمرانوں کا ناجائز, اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ اس کی خاطر اپنی جان دینے کو افضل سمجھتے تھے. کہ کوئی بات نہیں, بیبی کو کھیلنے دو بیٹا, میں پڑھا رہی ہوں, ایسے نہیں کہتے. کہاں چاہیے بیٹا, چو نہیں چاہیے ہوتی, سوتے وقت لیتے ہیں میری جان. تو سارے بچے کیا کہیں گے کہ ماما جو بیبی ہے وہ ماما کی جو
بیٹی ہے وہ یہ چو لیتی ہے اتنی بڑی ہو کے، بری بات ہوتی ہے بیٹی۔ سارے بچے سن رہے ہیں آپ کی آوازیں، ماما پڑھا رہی ہے نا، سارے بچے آپ کی آوازیں سنیں۔ آپ نے ماما کو تنگ نہیں کرنا بیٹے، ماما ذرا پڑھا لیں میری جان۔ ہم بچیاں بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں اور اپیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلو میری بیٹی خاموشی سے ماما کا لیکچر سنو آپ، اوکے؟ اچھا جی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تلوار ہے جو کسی کے آگے جھکنے والی نہیں ہے، اور یا وہ فیصلے کے وقت ہندی تلواروں میں سے ہے۔ تو اس ہندی تلواروں میں سے آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ ہندی تلوار کا جو فیصلہ ہوتا ہے بہت اٹل فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہندوستان اپنے گھروں میں بیٹھ کے سن رہے، اور ہندوستان کی جو تلوار ہے وہ اس لیے بھی کہا ہے کہ وہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے۔ اپنے بابا کو اٹھاؤ، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو بابا چلیے عصر کی نماز جماعت ختم ہو گئی، جلدی سے اٹھاؤ میری بیٹی، چلو میری بیٹی بابا کو اٹھاؤ۔ اوئے میرا بیٹا، میں بھی کیا بات ہے آپ کو نہیں نا یہ چھو جو میرا بیٹا۔ باتالون وہ ہیرو ہے، ایسے ہیرو ہیں، حقوق الشرقی کے مشرق کے حقوق من اعمالی ہی ان کا بوجھ ہیں۔ آپ ہی ساتھ چلے جاؤ میرا بیٹا، آپ ہی ساتھ، گودی آپ کی گودی، چلو میرا بچہ۔ وہ ایسے، اچھا سوری ابھی میں آگے پہنچ گئی، اس سے پہلے یہ فتح النبی لہ مناخا براقی و معارج التشریف من اسرائیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنے براق کی جائے اقامت اور اسراء کی بلند مرتبہ سیڑھیوں کو کھول دیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اتنی شان و شوکت والی یہ شخصیت ہے، اور ایسی شخصیت ہے جس کے لیے بیت المقدس میں رحمتوں کی بارش ہی بارش ہو رہی ہے۔ یہ ایسے ہیں کہ ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا براق، جو ان کے لیے جنت سے آئی ہوئی سواری تھی، براق عرشوں سے آئی ہوئی سواری تھی، اس کے لیے مقام اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرمایا تھا، اس جگہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا کہ آئیے اور اس جگہ پر آ جائیے۔ اور شب اسراء کی جو بلند مرتبہ سیڑھیاں تھیں، وہ بھی شان و شوکت والی سیڑھیاں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کھول دی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایسا پسند فرمایا، آپ کی ذات کو، آپ کی ایسی شخصیت کو، کہ آپ ان سے راضی ہو گئے کہ معراج وہ ہے جو تو کہ کسی نبی کو بھی نصیب نہیں ہوئی، تو آپ نے ان کے لیے واقعہ معراج کی، اور وہاں پہ ان کا جو براق تھا، جو ان کی سواری تھی، اس کی رہنے کی جگہ، اس کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اور اس کی سیڑھیوں کو کس کے لیے کھولا؟ مولانا محمد علی جوہر کے لیے، کیونکہ انہوں نے ایسا کام کیا کہ انہوں نے اللہ کو بھی خوش کر دیا اور اس کے نبی کو بھی خوش کر دیا۔ باطل حقوق الشرقی من اعمالہ، وہ ایسے ہیرو ہیں کہ مشرق کے حقوق ان کی ذمہ داری میں سے ہیں، ان کے بوجھ میں سے ہیں، اور اسلام کا معاملہ ان کے ذمہ داری میں سے ہے۔ وہ کہتے ہیں چاہے تو کوئی مشرق ہو، یعنی مشرق کے مسلمانوں کی آزادی ہو، اس کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ ایسے بہادر شخص تھے کہ ہر پلیٹ فارم پہ جا کر انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا، اور ہمیشہ انہوں نے اسلام کی سربلندی کا نعرہ لگایا، حق کا نعرہ لگایا، اور حق کو انہوں نے غالب کر کے دکھایا۔ اور وہ اسی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ اسلام کا معاملہ جہاں کہیں آئے، وہ اس طرح اس کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے کہ گویا وہ اس کی ذمہ داری ہو۔ اور مشرق کے جو مسلمان تھے، ان کے حقوق کو ایسے وہ ہر پلیٹ فارم پہ اس کے لیے آواز بلند کرتے تھے کہ گویا یہ ان کے لیے ایک بوجھ ہے، ان کے لیے ایک ایسا بوجھ ہے، بوجھ سے مراد ذمہ داری ہی ہم لیں گے، کہ جس کو انہوں نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، اور وہ ہر جگہ جا کر مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے حق کی آواز بلند کرتے رہے، اور ان کی سربلندی کا نعرہ لگاتے رہے کہ ہمیشہ اسلام ہی بلند رہے گا، اور مسلمان ہی ہمیشہ ہر قدم پر آگے بڑھیں گے، اور مسلمانوں کو فتح اور ترقی نصیب ہوگی۔ النیل یذکر فی الحوادث صوتہ، دریائے نیل حادثات میں ان کی آواز کو یاد کرتا ہے۔ نیل ہے مصر میں ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو دریائے نیل کی طغیانی ہے اور جو حادثات ہیں ان سے، اور ترک آزمائش میں دلیری کا نشان ان کا شمار کرتے ہوئے محبوب کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ محمد علی کی جو شان و شوکت ہے، اور جو بہادری ہے، اور جو دلیری ہے، اس کی آوازیں
دریائے نیل کی اٹھتی لہروں کی آوازوں سے آتی ہیں۔ یعنی جب بھی کبھی مصر میں کوئی حادثات واقع ہوئے تو جو مولانا محمد علی جوہر نے ان حادثات میں جا کر ان مصریوں کے لیے مدد کی، ان مسلمانوں کے لیے جو وہاں آباد تھے ان کی مدد کی، اور جو ترک میں رہنے والے لوگوں کو جب آزمائشیں آئیں ان کو کڑے حالات سے گزرنا پڑا، تو یہ وہ مرد حر تھے، یہ وہ آزاد آدمی تھے، یہ وہ بہادر انسان تھے، یہ وہ ہیرو تھے جن کی بہادری کو اور جن کے کارناموں کو ترک لوگ نہیں بھلا سکتے، کہ ان کی وجہ سے ایک یہ آہنی شخصیت تھے کہ ان کو کوئی زیر نہیں کر سکتا تھا۔ یہ آگے بڑھ کر دریائے نیل کے لیے یعنی مصر کے لوگوں کے لیے آواز کو بلند کرنے والے ہوتے تھے، حادثات میں ان کی مدد کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ترکیوں پر کوئی آزمائش آتی تھی تو ترکی لوگ ان کی بھی یہ مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے، ان کی آواز کو بلند کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے، اور جب ان کے اوپر ان کو آزمایا جاتا تھا تو ان کی جو بہادری، ان کی جو دلیری، ان کی جو شجاعت ہوتی تھی اس کو ترک لوگ اب تک نہیں بھلا سکے۔ یعنی جو خدمات انہوں نے ترکیوں کے لیے سر انجام دی، جو خدمات انہوں نے مصریوں کے لیے سر انجام دی، وہ ہمیشہ ان کی جو خدمات کو، ان کے کارناموں کو یاد رکھیں گے، وہ کبھی بھی ان کو بھول نہیں سکتے۔ پھر شاعر محمد علی جوہر کو کہنے کے لیے کہتا ہے کہ محمد علی جوہر سے کہہ دو، قائد محمد علی جوہر سے کہہ دو کہ آپ کے جانے کے بعد دریائے نیل جو کہ حادثات میں آپ کی آواز کو بھی یاد کرتا ہے، اس کے اوپر غم اور الم کا سماں ہے، اور غم اور الم ایسا نازل ہوا ہے، ایسا اترا ہے آپ کے رحلت کرنے کے بعد، رحلت فرمانے کے بعد، آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد دریائے نیل ایسا غم و الم کا شکار ہو گیا ہے کہ نیل پر پورے چلو واش روم میں جا کے پھر اس پہ بیٹھ کے میں آ رہی ہوں، وہ چھا گئی ہے، اور اس کی وادیاں جہاں جہاں بھی دریائے نیل کی وادیاں ہیں، تمام وادیوں پر آپ کے جانے کا غم، آپ کے جانے کا افسوس ہر جگہ چھا گیا ہے، کہ اب وہ شخص جو کہ ہمارے لیے آواز بلند کرتا تھا وہ ہمیں اپنے اندر نظر نہیں آتا، اب ہمارے لیے کون شخص آواز کو بلند کرے گا؟ نماز میں 5:30۔ تو دریائے نیل اور اس سے ملحقہ جو وادیاں ہیں وہ تمام کی تمام غم و الم، غم و رنج کا شکار ہو گئی ہیں آپ کی وفات کی وجہ سے۔ پھر شاعر آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے قائد محمد علی جوہر، تو اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں خاموشی اور پرسکون سو جا، کیونکہ تو نے اللہ کو راضی کر دیا ہے، تو نے اس کے مخلوق کی خدمت کی ہے، تو نے اس کے نام لیواؤں کا نام ہر جگہ بلند کیا ہے، ان کی آزادی کے لیے، ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے، تو کیا کر کہ تو اللہ کے پڑوس میں اس لیے کہ مسلمانوں کا قبلہ ہے نا بیت المقدس، قبلہ اول تو بیت المقدس ہے نا، اور دوسرا قبلہ ہمارا جو ہے قبلہ کعبۃ اللہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تو اس قبلے کی سائے میں، تو اس گھر کے سائے میں پرسکون سو جا، کیونکہ اس میں کوئی اجنبیت تیرے لیے نہیں ہے۔ اجنبی تو وہ شخص ہونا جو وہاں پہ کبھی گیا نہ ہو، جس نے اس کے لیے کچھ کام نہ کیا ہو، تو ایسا شخص جس نے ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے، اس کے حقوق کے لیے آواز کو بلند کیا ہو، اور جو اس کے بیٹوں میں سے ہو، وہ کس طرح سے اجنبیت اس کے لیے وہاں ہو سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ اب اللہ تعالیٰ کے جوار میں چلے گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں چلے گئے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہم کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے جب کوئی وفات پا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اب آپ اللہ کے جوار میں چلے گئے، اس کے پڑوس میں، اس کے ہمسائے میں چلے گئے ہیں۔ یہ ایک ایسا گھر ہے، ایک ایسے گھر کا سایہ ہے جہاں کیا ہے کہ تجھ ہی جیسے لوگ موجود ہیں، اور تو اس گھر کے بیٹوں میں سے ہے۔ تسلی اور اطمینان تجھے ہونا چاہیے کہ اب تجھے جدائی کا احساس بھی نہیں ہوگا، بلکہ تو انہی لوگوں میں جا رہا ہے
تو ان لوگوں میں جا رہا ہے جن میں سے تو ہے، جن کا تو حصہ ہے، تو تو اللہ کے پاس جا اور جا کر بہت پرسکون ہو کر اپنی نیند کو پورا کر، کیونکہ تو نے اس دنیا میں جو تھکاوٹ لینی تھی وہ لے لی، اب تو آرام سے اللہ کے پڑوس میں سو جا، کیونکہ تو نے اللہ کو راضی کر دیا ہے۔ کدھر گیا اگلا والا؟ پھر شاعر کہتا ہے کہ افتیٰ بدفنک عند سیدۃ القریٰ مفتن، کہ ایک مفتی نے تیرے دفن وہاں ہونے کا فتویٰ دیا، یعنی وہاں فتوے کے بغیر تدفین نہیں ہو سکتی، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مفتی نے جس نے تیرے دفن کا وہاں فتویٰ دیا، وہ صرف اس کا اپنا علم ہی نہیں تھا کہ جس کی بنا پر اس نے فتویٰ دیا، بلکہ اس کے فتوے میں اللہ کا اپنا ارادہ شامل تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ تم اتنی عظیم شخصیت ہو، آپ اتنی عظیم اور شان و شوکت والی شخصیت ہیں، بلند مرتبہ اور عالی مرتبہ ہے، کہ آپ کا وہاں دفن ہونا یہ کوئی کام بات نہیں ہے کہ بیت المقدس میں آپ کی تدفین ہو جائے، بلکہ جس مفتی نے آپ کے وہاں دفن ہونے کا فتویٰ دیا ہے، یہ فتویٰ صرف اس کا اپنا ہی فتویٰ نہیں ہے، اس کا اپنا ہی ارادہ نہیں ہے، اس میں اس کا اپنا ہی علم نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مفتی کے دل میں القاء کیا ہے کہ کیونکہ آپ عظیم شخصیت ہیں، آپ نے اللہ کو راضی کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے وہاں آپ کی تدفین کے لیے، آپ کو وہاں دفن ہونے کے لیے چنا ہے۔ اس وجہ سے مفتی نے جو فتویٰ دیا اس کے فتوے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارادہ کیا، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ اسے ہی اتنی عزت اور افضائی عطا کرتا ہے۔ یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے اس شخص کے اس مفتی کے دل میں ڈالا گیا تھا، اور اس مفتی نے فتویٰ دیا تھا، اور یہ اعزاز صرف اور صرف مولانا محمد علی جوہر کو ہی حاصل ہوا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ ایسے شہر میں چلے گئے ہیں، آپ ایک ایسی جگہ پر چلے گئے ہیں جس کے رہنے والے لوگ بہت معزز ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے فلسطین، بیت المقدس فلسطین میں، اور وہ انبیاء کی سرزمین ہے، تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان کا مقام ملا ہے، آپ کو ان کا ساتھ ملا ہے جہاں آپ دفن ہوئے ہیں، بہت سے انبیاء وہاں دفن ہیں، ان کی تدفین ہوئی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے علاقے میں چلے گئے ہیں جس کے بیٹے بہت معزز ہیں، یعنی جس میں رہنے والے انبیاء کرام ہیں، ان کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے چنا تھا، تو آپ کو بھی اللہ نے ان میں شامل کر دیا ہے۔ اب آپ ایسی جگہ چلے گئے ہیں، یہ لوگ بہت معزز لوگ ہیں، اور ان کے جو محل ہیں اور ان کی جو قبریں ہیں، یعنی فلسطین کی بات کر رہے ہیں، بیت المقدس کی بات کر رہے ہیں، کہ ان کے جو محل اور ان کی قبریں ہیں وہ اپنے مہمانوں کے لیے وقف ہیں، اور آپ بھی اس کے مہمانوں میں سے ایک مہمان ہیں۔ بننے والے اس شہر میں جو محلات ہیں اور جو مقابر ہیں وہ آنے والے مہمانوں کے لیے وقف ہیں، اور آپ بھی اے مولانا محمد علی جوہر، آپ بھی ان مہمانوں میں ہیں، اور آپ کو یہاں پر یہ عزت ملی ہے کہ آپ کے لیے بھی یہاں کے محل اور ان مقابر کو وقف کرنے کی جو شان و شوکت ہے وہ آپ کو عطا ہوئی ہے، اور آپ کی ہی مہمان نوازی ایسے کی گئی ہے کہ آپ اس مقدس ٹھکانے میں آپ کو دفن کیا گیا ہے، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ آپ اس اچھی جگہ پر، اس قبلہ اول کو جو اللہ تعالیٰ نے جس کو شرف بخشا تھا، جس کو انبیاء کی سرزمین کہا تھا، وہ اس سرزمین پر آج آپ کو بھی دفن ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ قد عشت تنصرہ، وہ کہتا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوتا کہ آپ کے لیے ان کو وقف کیا گیا، اس کی قبر کو اور اس کے محلات کو۔ واش روم کے پاس تھا بھائی، دیکھو غور سے نیچے نہ چلا گیا ہو۔ آپ زندہ رہے تو آپ نے اس کی مدد کی، یعنی بیت المقدس کے لیے آواز اٹھائی، اس کی آزادی کے لیے، اور اس کے رہنے والوں کو بھی آپ نے
مدد دی اور اس کے رہائشیوں کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا، تو آج آپ ان میں نہیں ہیں، لیکن زندگی بھر تو آپ نے ان کا ساتھ دیا ہے نا، آپ نے ان کی مدد کی ہے۔ سو یہ شہر جو ہے یہ آپ کے لیے بالکل بھی اجنبی نہیں ہے، بلکہ آپ خود انہی میں سے ہیں۔ ان میں کوئی اس شہر میں آپ کے لیے اجنبیت نہیں ہے، یہ شہر آپ کا اپنا شہر ہے۔ جب آپ نے زندگی بھر ان کے لیے مدد کی تھی، جب آپ نے ان کے لیے زندگی گزاری تھی، تو اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ شہر آپ کو خود سے جدا کر دے اور آپ اس میں اجنبیت کو محسوس کریں؟ آپ کو یہاں رہنے والوں کی محبت ملے گی، آپ کو اس شہر میں محبت ملے گی اور بیت المقدس کا ساتھ ملے گا، اللہ تعالیٰ کا ہمسایہ ملے گا، تو اب آپ ان میں بالکل بھی اجنبی نہیں ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں جو اشعار تھے۔ باقی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں پھر